अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल है आप सबका? क्या आज आप मुझे ये बताएं कि जो हम सबक पढ़ रहे हैं अपने कमेंट में मुझे बताएं कि क्या आप इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? क्या आप मसलन इनको सुनकर क्या आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई है? क्या आपने अपने आप को बदलने की कोशिश की है? मेरा मतलब है कि आपको कोई फ़ायदा हो रहा है सुनकर? मुझे ज़रूर इनबॉक्स में बताइएगा कि आपने इसको सुनकर अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश की। हमेशा अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए और अल्लाह के अहकामात की पैरवी करनी चाहिए। आज का जो हमारा सबक है सूरत माइदा है, आयत नंबर 61 से हम पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज का हमारा सबक 61 से है, सूरत माइदा है। व इज़ा जाआकुम क़ालू आमन्ना वक़द दख़लू बिलकुफ्रि वहुम क़द ख़रजू बिही वल्लाहु आलमु बिमा कानू यक्तुमून। व तारा कसीरन मिनहुम युसारिऊन फ़िल इस्मि वल उद्वानि व अकलिहिम। अल्लाह कहते हैं इसमें, ऐ ईमान वालो, जब ये लोग तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, हालांकि वो कुफ़र की हालत में ही दाखिल होते हैं और कुफ़र ही की हालत में ही बाहर निकल जाएंगे। इनका ईमान सिर्फ़ ज़ुबान पर था, दिल में कुफ़र छुपाए हुए हैं और अल्लाह को तो खूब मालूम है जो कुछ वो कर रहे हैं। वल्लाहु आलमु बिमा कानू यक्तमून। ठीक है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें से बहुत से लोग आप देखेंगे कि गुनाह, जुल्म और ज़्यादती और हराम खाने में एक दूसरे के मुकाबले में जल्दी करते हैं। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो काम ये करते हैं वो यकीनन बहुत बुरे हैं। आखिर इनके जो मशाइख और उलमा इनको गुनाह की बात कहने और हराम खाने से क्यों नहीं रोकते? जो कुछ ये उलमा करते हैं बेशक वो बहुत बुरा है। ये आयतें हमने सूरत बकरा में पढ़ी थी, आयत नंबर ये जो है ना, या ईमान वालों, जब ये ईमान वाले आपके सामने आते हैं तो जब मसलन ये लोग ईमान वाले को सामने जाते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब काफरों के सामने कहते हैं हम तो यूँ उनसे मजाक कर रहे थे, हम तो तुम्हारे साथ हैं। ये हमने सूरत बकरा में पढ़ा था ना, आयत नंबर 76 में हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो ये आयत भी उसी के सिलसिला है कि जब ये ईमान वालों के सामने जाते हैं तो ये इकरार करते हैं, जब ये काफरों के सामने जाते हैं ये सिर्फ ज़ुबान से, अल्लाह कहते हैं ये सिर्फ ज़ुबान से इकरार करते हैं। इस आयत में भी मुनाफिकीन का जिक्र है। ठीक है ना। तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि इसकी जो बेसिक में तफसीर है हम सूरत बकरा में बड़ी वजाहत से पढ़े हैं, और भी सूरतें मसलन पीछे हम काफ़ी ज़्यादा आयतें मुनाफिकों के बारे में पढ़ के आए हैं कि ये जब ईमान वालों के सामने जा कहते हैं, या जब इन्हें जहाद का हुक्म दिया जाता है, या कभी कहते हैं अभी हमें नहीं था कहना, कभी कहते हैं कि काश हम उस वक्त होते तो हमारा भी नाम होता। ठीक है ना। सूरत निसा में ये ज़िक्र है, सूरत बकरा में इनका ज़िक्र है। हाँ, इसमें सही बुखारी की एक हदीस है, वो भी मैं आपको इसमें सुनाती चलूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग जब किसी ज़ालिम को देखेंगे ना कि जुल्म या गुनाह कर रहा है और इसके हाथों को ना पकड़ेंगे तो करीब है कि अल्लाह अज़ाब में इन सब को शरीक करेगा। एक और हदीस पढ़ते हैं, फिर इसका मफ़हूम मैं आपको इकट्ठे बताती हूँ। मुस्लिम में, सही मुस्लिम में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये हदीस जो है ना, ये इस कि आयत के सिलसिले में मैं आपको सुना रही हूँ। जो शख्स तुम में से कोई बुराई देखे तो उसे चाहिए कि उसे अपने हाथ से बदले,
اگر اتنی قدرت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے، اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو دل سے برا جانے، اور یہ دل سے برا جانا نا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، دل سے برا ماننا۔ تو اس لیے آپ یہ سمجھ لیں ان مثالوں سے کہ کوئی بھی ایسا دیکھتے ہیں، یعنی ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے یعنی گناہ جو خفیہ ظاہری باطنی سب گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، حرام حلال کی تمیز سے مثلا کرے اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو روکے۔ میں موٹا موٹا آپ کو یاد دلا رہی ہوں کہ یہ ہم پیچھے پڑھے ہیں، تو یہ بھی آیتیں انہیں کے متعلقہ تھی۔ آگے اللہ کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ یہود اللہ مغلولات غلت ایدیہم، یعنی آگے اللہ پاک فرماتے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے اس کا جو ہاتھ ہے وہ تو کے گردن سے بندھا ہوا ہے، یعنی یہ کتنی بڑی گستاخی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے ان پر لعنت ڈال دی گئی ہے۔ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا نہیں ہے بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کی گئی ہے اس سے ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اور اضافہ ہوگا۔ ہم نے سزا کے طور پر ان لوگوں کے مابین قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے۔ یہ لوگ جب بھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ لوگ صرف لڑائی کرانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ صرف لڑائی کرانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ملک میں بد امنی پھیلانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ بد امنی پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب اب بھی یہ ایمان لے آئیں اور پرہیزگاری اختیار کریں تو ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے اور ان کو نعمتوں کے باغات میں داخل کریں گے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل اور اس کتاب کی تعلیمات جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس نازل ہوئی ہیں قائم ہو جاتے ہیں تو ان کو ان کے اوپر سے رزق ملتا رہے گا، اور ان کے پیروں کے نیچے سے بھی انہیں رزق ملے گا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو اعتدال پر قائم ہیں، یعنی جو ایمان لے آتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بدعمالیاں کر رہے ہیں ابھی بھی۔ یہ آیت نمبر 66 تک کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا۔ یعنی اب اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مثلا یہ آیت یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، یعنی یہ جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 64، یعنی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہاتھ ہے نا وہ بندھے ہوئے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بندھے ہوئے ہاتھ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقالت الیہود، یعنی اے رسول یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی گستاخی وہ کر رہے ہیں، اس سے بڑی تو اور کوئی گستاخی ہے بھی نہیں ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اسی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 29 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ہاتھوں کو بالکل گردن ہی سے باندھ دیجئے کہ کسی کو کچھ نہ دیں، اور بالکل کھول بھی نہ دیجئے کہ سب کچھ دے ڈالیں، اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر ملامت زدہ ہوں گے۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں یعنی کون سے ہاتھ بندے کی بات کر رہی ہوں، یعنی کہ انسان بخیل نہ ہو اور اتنا زیادہ یعنی کہ شاہ خرچ بھی نہ ہو، بلکہ میانہ روی استعمال کرے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور دھک دی ہوئی کا آگ تیار کر رکھی ہے۔ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے، اس کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ قطعاً بندھے ہوئے نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کا محض یعنی کہ وہم و گمان تھا۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ ایسا کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص لعنت ہوتی ہے اس پہ۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا ہاتھ بھرپور ہے، رات اور دن کا خرچ کرنا بھی اسے کم نہیں کرتا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے آسمان اور زمین کی پیدائش سے اب تک وہ کتنا خرچ کر چکا ہے، لیکن اس کے خرچ میں اس کے ہاتھ میں کچھ بھی یعنی کہ اس کے خزانوں میں ذرا بھر بھی کمی نہیں آ رہی۔ کب سے دنیا بنی ہے اور کب تک بنی رہنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بے بہا رزق بانٹ رہا ہے، دولت بانٹ رہا ہے، رحمتوں اور نعمتوں کی نوازشیں کر رہا ہے ہم سب پر، تو اس کو ذرا بھر بھی فرق نہیں پڑا۔ وہ کہتا ہے کہ جتنا سمندر میں ایک سمندر ہو
تو اس میں ایک سوئی جو ہے وہ سمندر میں ڈال دیں تو سوئی کو کتنا پانی لگتا ہے؟ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ سوئی کو جتنا پانی لگا نا میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. تو وہ گستاخی کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی نصیر کو جلا وطن کر دیا. اور یعنی کہ اس میں یعنی کہ یہ حدیث میرے سنانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو اللہ کی تعریف میں بیان کروں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی نعمتیں، میں آپ کو اپنی بات بتاتی ہوں. میں نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے بیٹے دے. آپ یقین مانیے میں نے اللہ سے بیٹے مانگے، اس نے مجھے بیٹے دیے. پھر میں نے میرے بیٹے ہوئے، پھر میں نے کہا یا اللہ مجھے بیٹی بھی دے، پھر اس نے مجھے بیٹی دی. میرے الحمدللہ 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے میری. مثلا مجھے اللہ نے بیٹے بھی دیے، بیٹی بھی دی، الحمدللہ صاحب حیثیت کیا. پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ میں یعنی 2 بار اللہ کے گھر سے بھی ہو آئی. اس نے مجھے اپنے گھر میں بلایا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت بھی دی، تندرستی بھی دیے، کھانے کو رزق دیا، مختلف قسم کے پھل کھائے. میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی مثلا میرے پاس میرے دل میں کوئی ایسی تمنا نہیں ہے جو کہ میرے رب نے پوری نہیں کی. میں جوں اس سے مانگتی گئی، میں نے 1 مانگا اس نے 10 دیے. یعنی یہ میں آپ کو اپنی بات سنا رہی ہوں کہ میں نے 1 مانگا اس نے مجھے 10 دیے. میرے دل میں کوئی ایسی تمنا نہیں ہے، کوئی بھی ایسی تمنا نہیں ہے جو میرے رب نے میری پوری نہیں کی. اس نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا، مجھے گھر ہے، باہر ہے. مثلا میری تمام تر آسائشات جو ایک انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے وہ اللہ پاک نے مجھے اس سے کہیں زیادہ نوازا. تو جب اس کے پاس دیکھیں میں ایک بندہ، یعنی میں آپ کو گنا رہی ہوں کہ میرے پر اتنی رحمتیں ہیں، اتنی میرے پر نعمتوں کی فراوانی ہے اور رحمتیں ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں اپنے رب کی بارگاہ الہی میں. میں سمجھتی ہوں کہ جتنا زیادہ سجدے میں رہوں وہ کم ہے، یعنی شکرانے کا سجدہ جتنا طویل ترین ادا کروں وہ کم ہے. تو کب سے دنیا بنی ہے اور پتہ نہیں کب تک بنی رہنی ہے. تو وہ کہتا ہے میرے خزانوں میں ذرا بھر بھی کمی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے. دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں جنا پیار کرتا ہوں. ماں جو ہوتی ہے وہ تو ایک بھی ماں نہیں ہوتی، تو وہ ہماری 70 ماؤں جتنا ہمیں پیار کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہماری جوتی کا ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو آپ یقین کریں کہ پورے مکمل ایمان کے ساتھ آپ اللہ سے کہیں یا اللہ میری جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، وہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی جتنا پیار کرتا ہے وہ تو ہمیں قطعاً بھی تکلیف میں نہیں دے سکتا. ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں ظاہری طور پر، باطنی طور پر، دن کو رات کو. کبھی اس نے میں جتلایا نہیں، کبھی نہیں جتلایا، بلکہ جتلایا بھی نہیں، بلکہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کہتے ہیں میرے پاس تیرے سے گناہ ہو گیا، آجا معافی مانگ لے میں معاف کر دیتا ہوں. کوئی ایسے کرتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا محبت ہوگی. کتنے گناہ کر رہے ہیں جانے انجانے میں. وہ کہتے ہیں ہو گیا ہے نا، مجھ سے معافی مانگ لے، کمرے کی 4 دیواری میں آ کر معافی مانگ لے، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. کوئی بندہ ایسے کرتا ہے؟ کوئی ایسے کہتا ہے؟ ہماری تو آج کل کا زمانہ ہے کہ ہماری ذرا سی بھی بات، کسی جھوٹی بات کا بھی پتہ چل جائے، سچی تو سچی رہے، کیسے لوگ اس کا تماشا بناتے ہیں، کیسے لوگ گھروں میں وہ چرچا اس کا ہو جاتا ہے. تو ہمارے گناہ وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ یہ گناہ کر رہا ہے. ہمیں پتہ ہے ہم اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں. اس نے کبھی ہمیں جتلایا؟ بلکہ نہیں، اس نے پیار سے کہا آجا میرے بندے، مجھ سے معافی مانگ لے، آجا میں تمہیں سب کچھ دیتا ہوں. پھر اور انسان کو کیا چاہیے؟ پھر انہوں نے کفر کیا تو پھر اللہ نے ان کے لیے دہتی آگ کو تیار کر کے رکھا ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے چل کر اور بھی پڑھیں گے کہ یہ جو یہودی ہیں اور یہ جو کافر ہیں
اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے یعنی کہ یہ ایمان نہیں لاتے. اللہ کہتا ہے میں نے تورات میں بھی بتایا، انجیل میں بھی بتایا، تورات میں بھی ذکر کیا، انجیل میں بھی ذکر کیا، قرآن پاک میں بھی ذکر کیا. پھر وہ قرآن پاک تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھی کہ جو یہ قرآن، اللہ کہتا ہے یہ اس قرآن کو پڑھیں. یہ کہیں نہیں لکھا کہ اس کو یہ بندہ نہ پڑھے، اس کو یہ نہ پڑھے. اس کو ہر باشعور جسے شعور ہے وہ اس کتاب کو پڑھے. ہاں، کسی بھی طبقے کا ہے، کسی بھی مذہب فرقے کا ہے، قرآن پڑھنے والی چیز ہے، قرآن پڑھنے والی کتاب ہے. اس کو پڑھے. ہاں، پھر اسے پتہ چلے کہ مجھے پیدا کرنے والا یہ جو غیر مسلم ہے، میں کہتی ہوں اس کتاب کو پڑھیں. انہیں پتہ چلے ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، ہمیں کون رزق دے رہا ہے، کون ہماری سانسیں چلا رہا ہے، کون ہماری مشکلوں کو حل کر رہا ہے، کون ہمیں بیٹے بیٹیاں دے رہا ہے. ہاں، کون ہوائیں چلا رہا ہے، بارش کون برسا رہا ہے، گرمی سردی کون ہے. یہی دن یہی رات ہے، گرمی ہوتی ہے، دن بڑے رات چھوٹی ہوتی ہے. اس سے زیادہ اور کیا مثال دوں. یہی دن یہی رات ہے، اتنی سردی بنا سر برف باری ہو رہی ہوتی ہے. ہاں، راتیں بڑی دن چھوٹے، پھر دن بڑے راتیں چھوٹی. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر انسان سمجھ نہیں رہا اس کا سانس کیسے چل رہا ہے. بندہ گائے کو دیکھ لے. میں کہتی ہوں اتنی بے تحاشا اللہ نے مثالیں دی ہیں کہ اللہ کو ایک مانے کہ وہ ہے. آپ نے کبھی گائے دیکھی ہے؟ کیا کھاتی ہے وہ؟ دودھ دیکھیں کیسا طاقت والا ہے. اس کو ہم دہی بنا کر اس کو جما کر کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، ٹھنڈا کر کے پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں. یعنی کہ وہ دیکھیں کہ جو گائے ہے اس کے تھنوں میں سے کیسا سفید رنگ کا دودھ آ رہا ہے جو انسان کی صحت کے لیے بڑا ضروری ہے. اللہ نے کتنی نعمتیں پیدا دی ہیں. ہاں، ہم نعمتیں کھاتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، لیکن کبھی بھی آدھی زبان سے اس کا شکر ادا نہیں کیا کہ یا اللہ ہے مالک کی طرح شکر ہے. جو شکر کرتا ہے اسے وہ اور دیتا ہے. جو ناشکری کرتا ہے، دیکھیں ناشکری کرنے والے بھی روٹی کھا رہے ہیں، شکر کریں گے، لیکن اللہ کو شکر والے پسند ہیں. ہاں، اللہ کہتے ہیں ایک بار میرے پاس آ، تیرے سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا، آ میرے پاس آ، میں تمہیں معاف کروں. کوئی کہتا ہے ایسے؟ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے بات ایسے لمبی ہو گئی اور میں بھی ذرا جذباتی ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کر. ہر وقت. یہ جو جسم ہے یہ اس کی روح اللہ نے اس کو بنایا ہے تو روح آسمانوں پر چلے جانی ہے. یہ جسم مٹی کا بنا ہوا ہے، مار کے انسان جیتا ہے مٹی کا بنا ہوا ہے، مٹی سے بنی چیزیں کھاتا ہے، مٹی میں سے نکلتی ہیں نا. روح آسمان سے آئی ہے، اس کی غذا بھی ہے. اس کی روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن کا پڑھنا اس کی غذا ہے. ہاں، آسمان سے آئی ہے، آسمان کی طرف ہی چلی جائے گی. تو انسان یہ جو جسم ہے اس کو مٹی کھا جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ہڈیاں سب ذرا ذرا ہڈیاں جو ہیں یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ میں اور آپ دونوں ہم سب مل کر، یعنی میں اور آپ ہم سب مل کر اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ادا کریں. اس نے ہمیں زندگی دی، تندرستی دی، کھانے کے لیے اتنی نعمتیں دیں. دیکھیں سبزیاں دیں. کھانا ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے، روٹی اور سالن ہے، اگر اس کے ساتھ سلاد ہوگی تو اور مزہ آئے گا، اگر اس کے ساتھ چٹنی ہوگی اور مزہ آئے گا، دہی والی چٹنی رکھ دیں اور مزہ آئے گا. مختلف قسم کی سلاد ہیں، کھیرے ہیں، ترے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، بند گوبھی کا پتہ نہیں کیا کچھ اس نے ہمارے کھانے کے لیے پیدا کیا. تو شکر ادا تو بنتا ہے نا. میں نے آپ سے پہلے کہا میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں کن الفاظ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں. اور شکرانے کا سجدہ اتنا، مثلا میرے پاس وہ، میں بتا نہیں رہی کہ میں آپ کو اپنے جذبات کا اظہار نہیں وہ کر رہی جو مجھے کرنا چاہیے اپنے رب کے آگے. تو اس میں اللہ تعالیٰ انہیں یاد کا مفہوم یہی ہے کہ وہ جو یہودی تھے وہ کبھی اللہ کو کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے. تو پھر وہ جب بات نہیں مانتے تو پھر اللہ کہتے ہیں ہاں آپ ان کے لیے کیا دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. دہکتی آگ. ٹھیک ہے. تو وہ جو بھی بندہ، یعنی کوئی بھی نافرمانی جو بندہ کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے دوزخ بھی تو پھر اللہ نے بنا رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کوئی ایسی اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف بات نہ نکالے منہ سے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے گستاخی جو ہے وہ کفر ہے. اور خدا را کبھی بھی لڑائی جھگڑا آگ کو نہ بھڑکائیں.
ملک میں فساد برپا نہ کریں بلکہ امن و سکون کی فضا قائم کریں، خود بھی زندگی سکون کے ساتھ گزاریں، دوسروں کو بھی سکون کے ساتھ رہنے دیں، ایمان لائیں اللہ پر اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، اس کے احکامات پر چلیں اور پوری دنیا میں یہ جو اسلام ہے اس کو سر مثلا ہمیشہ اس کا جو اسلام کا جھنڈا ہے میں ہمیشہ اس کو لہرائیں کہ یہ یعنی میرا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ باتیں سکھائی ہیں نا یہ دین کو پھیلائیں۔ یا رسول بالغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعلوا فما بلغت رسالتہ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذرا غور سے سنیے گا بات، جو احکام آپ کی طرف نازل کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ انہیں لوگوں تک پہنچا دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا اور اپنے فرائض منصبی کو ادا نہیں کیا، یہ لوگ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ آپ کو ان تمام لوگوں کی شرارت سے محفوظ رکھے گا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام کیا ہے؟ صرف ہدایت ربانی کا پہنچا دینا، ہدایت پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچانا آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ کافروں کو جب تک وہ ایمان نہ لائیں ہدایت پر چل کر منزل مقصود تک نہیں پہنچاتے۔ یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس بات کا ذکر کیا ہے نا کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے میرے رسول، جو میں نے تم پر باتیں جو تمہیں احکامات بتا دی ہیں وہ تم نے لوگوں تک پہنچا دینا تمہارا فرض ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے رسول نے ہم تک وہ احکامات پہنچائے کہ زندگی کیسے گزاریں، ٹھیک ہے، ہمارے ٹیچر ہیں وہ، اور یہ کتاب جو ہے یہ کتاب ہے، یہ نازل کی ہے ہمارے نبی نے، یہ ہمیں پڑھ کر سنائی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول نے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ ایسے کریں، ٹھیک ہے، تو اللہ کہتے ہیں آپ کا کام ہے ہدایت ربانی کا پہنچا دینا، یہ ان کا کام ہے، آگے ہدایت پر چل کر منزل مقصود تک پہنچانا آپ کا کام نہیں ہے۔ دیکھیں ایک کلاس میں 20-25 بچے ہوتے ہیں، ٹیچر ایک ہی ہوتا ہے، انہی میں سے بچے فرسٹ آتے ہیں، سیکنڈ آتے ہیں، تھرڈ آتے ہیں، انہی میں سے بچے فیل ہو جاتے ہیں۔ ٹیچر کا کام پڑھانا ہے، پڑھ کر اگلی کلاس میں جانا بچوں کا کام ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ایزی زبان میں میں نے آپ کو سمجھایا کہ ایک کلاس میں 20-25 بچے ہیں تو ٹیچر کا کام سب کو پڑھانا ہے، آگے پڑھ کر دوسری کلاس میں جانا، اول دوئم سوئم پوزیشن حاصل کرنا، دوسری کلاس میں جانا بچوں کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، بچے ہمت کریں، محنت کریں تو اگلی کلاس میں جائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ہدایت دینی، اللہ سے ہدایت مانگیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں میرے پروردگار جو کچھ تیرے احکامات ہیں ہمیں ان احکامات کی پیروی کریں، ان احکامات پر چلنے کی پوری کوشش کریں، پوری جان اللہ نے جو کہہ دیا ہے اس کو کر کے دکھائیں، بس پوری کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس کے بارے میں حدیث تو کافی زیادہ، میں ایک آپ کو حدیث سناؤں، یہ مجھے حدیث بڑی پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس مرض میں جس میں آپ کی وفات ہوئی اپنے گھر کا پردہ کھولا، آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، کچھ ہدایتیں دینے کے بعد آپ نے فرمایا اے اللہ، غور سے سنیے گا ذرا، اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام نہیں پہنچا دیا؟ یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ دہرایا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نماز کسوف کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کو نہ کسی کی موت سے گرہن لگتا ہے اور نہ کسی کی پیدائش سے ہی، ٹھیک ہے، پیدائش سے یعنی وہ ہوتا ہے نا، یعنی یہ جو ہمارے لوگوں کے عقیدے ہیں جی سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، یہ نہ کریں وہ نہ کریں، اس ٹاپک پر پھر کبھی بات کریں گے، یہ فی الحال یہیں اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں۔ آگے حدیث ہے، یعنی آگے پڑھتی ہوں، اس کا ہے کہ یہ جب خطبہ ختم کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، غور سے سنیے گا، اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام نہیں پہنچا دیا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں تاریخی خطبہ دینے کے بعد فرمایا میرے متعلق تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم گواہی دیں گے آپ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے حق کے تبلیغ ادا کر دیا اور خوب نصیحت اور خیر خواہی کی۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو گواہی دو، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، یعنی کہ میں نے اللہ نے مجھے بتایا تھا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین تھا وہ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اب ہمارا کام ہے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ اوروں تک پہنچائیں، یہ اس دین کو پھیلائیں۔ آئیں آج کی یہ آڈیو اس دعا پر ختم کریں، اے ہمارے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، اے میرے مولا، اے میرے آقا، تو نے جو احکامات ہم پر نازل فرمائے ہمیں یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ ہم سے لے لے یا اللہ، ہم سے تبلیغ کا کام بھی لے لے، ہم سے بھی کوئی نیکی کا کام لے لے، ہمیں بھی ان بندوں میں شامل کر جو تیرا دین پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وما الینا الا البلاغ المبین، اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، آمین۔